तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? की आए हो तो सब नादरीन, आपको पता है मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार हर रोज एक नई मेहमान के साथ आता हूं और हर रोज हम कुछ नया सीख। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज एक बार फिर एक बड़ी चार्मिंग और बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी के साथ में आया हूं। आइए सबसे पहले हमारे मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सर? जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं हम? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नादरीन, आज हमारे जो मेहमान है बड़ी जानी पहचानी हस्ती है, बड़ी स्मार्ट डैशिंग और अवेसम पर्सनालिटी है। इनका ताल्लुक जो बेसिकली ये पाकिस्तान से है, लेकिन लास्ट 15 ईयर से ये यूएसए में है। आइए यूके। इनके बारे में जानते हैं, इनकी जुबानी। ओवर टू यू सर, अपने बारे में हमारे मेहमानों को और हमारे जो मेजबान जो नाजरीन है जो जानना चाहते हैं कि आपकी जुबान से आपके बारे में जानना चाहते हैं। ओवर टू यू सर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इज एन ऑनर टू बी योर गेस्ट। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मुझे मौका फराम किया कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं और फिर हम कुछ दिलचस्प बातचीत करेंगे। मेरा नाम अब्दुल रहीम खान है और मैं पिछले 15 साल से यूके में हूँ सर, और यूके स्कॉटलैंड में हूँ, स्टर्लिंग में हूँ। और बहुत सारा सफ़र यहाँ पर तय किया, तालीम का भी, और बहुत सारी जॉब्स की और बहुत सारे तजर्बात का सामना रहा। तो बुनियादी तौर पर मैं पीछे पाकिस्तान से, बलूचिस्तान कोयटा से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अपनी फैमिली के साथ यहाँ यूके में रिहाइश पजीर हूँ। सर थैंक यू सो मच अपना बारे में हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। और अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपके बारे में मजीद जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ स्ट्रगल, लाइफ जर्नी के बारे में। जैसे कि आप क्वेटा से यूके का आपने सफर कैसे तय किया, बचपन में आप कैसे थे, बचपन में आपकी एजुकेशन क्या थी, इन्वायरमेंट क्या था, बचपन से लेके अभी आप जिस मकाम पे हो इस दरमियान आपने क्या क्या स्ट्रगल की, क्या क्या हर्डल्स पास किए। तो अपनी लाइफ जर्नी, स्ट्रगल वाली लाइफ जर्नी हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें। जी सर। जी जी बहुत शुक्रिया। जिंदगी एक सफर है और और बहुत जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। और बचपन और अभी तकरीबन 40 के करीब एज पहुंच चुकी है। तो मेरा ताल्लुक बिल्कुल एक दरमियाने तबके से है। और हमारी माशाल्लाह बड़ी फैमिली है पाकिस्तान में। तो मेरा नंबर तीसरा आता है फैमिली के अंदर। तो बचपन का सफर ऐसा शुरू हुआ कि एक घर के करीब एक हाई स्कूल, वहाँ से तालीम हासिल की और फिर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक था और अच्छी पढ़ाई की, शुरू से ही मेहनती था, लिखने पढ़ने का शौक था। तो जिसके समरात अभी मैं देख रहा हूँ। तो फिर वहाँ से एक दूसरे हाई स्कूल में दाखिला लिया 9-10 के अंदर। तामीर नौ स्कूल है कोयटा में, बहुत ही मशहूर स्कूल है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बहुत अच्छे असातिज़ा मिले, उन्होंने बड़ी तरबियत की और बहुत कुछ हमने उनसे सीखा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर लिए हाई स्कूल में। फिर तामीर नौ कॉलेज के अंदर दाखिला लिया, जिसका स्लोगन है कि अक्ल मेरे दीन की बुनियाद है और इल्म मेरा हथियार है। तो ये स्लोगन के साथ जो है ना कॉलेज के अंदर दाखिल हुए और एफएससी प्री इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। और वो भी एक फैसला था कि आया प्री इंजीनियरिंग करनी है या प्री मेडिकल करना है। तो ननियाल की तरफ से तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बन जाता और आप जैसा ही डॉक्टर होता है, डॉक्टर संजय। तो लेकिन काफी मशवरे और सोच विचार के बाद ये फैसला तय पाया असातिज़ा से मशवरा करके कि मैं इंजीनियरिंग का रुख करूं, क्योंकि उसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं और आगे बहुत सारे मौके हैं। तो अगर एक जगह जॉब नहीं मिली तो दूसरी जगह जॉब मिल जाएगी।
تو پری انجینئرنگ کی الحمدللہ، اس میں اور میرا دوست، وہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر شکیل اشرف، اور ماشاء اللہ اسکن اسپیشلسٹ ہیں بلوچستان میں. تو ہم دونوں نے یہ تہیہ کیا کہ ہم نے ایف ایس سی میں بہت محنت کرنی ہے. 12-13 گھنٹے ہم محنت کرتے تھے. اور ہم نے ایک بیرسٹر، اللہ اس کو بخشے، بیرسٹر عبدالسلام نام ہے ان کا، ایک مہمان خانہ تھا، اس میں ایک کمرہ تھا. تو ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں یہ چھوٹا سا کمرہ دے دیجئے، ہم جو ہے نا یہاں پر محنت کریں گے اور ہم نے پڑھنا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ ہماری کوئی پوزیشن آ جائے. بہرحال ہمیں تو اتنا یقین نہیں تھا، لیکن بس یہ تھی کہ اپنی محنت کی. 12-15 گھنٹے کی محنت کا یہ ثمر ہوا کہ الحمدللہ میں نے پورے بلوچستان میں پری انجینئرنگ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اور الحمدللہ نہ صرف اپنے والدین کا نام اونچا کیا، بلکہ اپنے اساتذہ کرام اور اپنے کالج کا نام بھی اس کو بھی عزت بخشی. اور الحمدللہ اس وقت میرا نام وہاں بورڈ پر نوشتہ تحریر ہے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل کرم تھا. تو محنت رنگ لائی اور کوشش کی، محنت کی آگے. میں ان چند خوش نصیبوں میں سے ہوں بلوچستان میں جنہوں نے بہت شروع سے کمپیوٹر کو استعمال کرنا شروع کیا. جب اس وقت ونڈو بھی نہیں تھی، اس وقت ہم ٹیکس کے اوپر کام کرتے تھے، وہ کہلاتا تھا ڈسک آپریٹنگ سسٹم. تو میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو کہ تب کمپیوٹر کی ساری ہسٹری جو ہے نا میری زندگی میں گزری ہے. تو کمپیوٹر کا بہت شوق تھا اور والدین سے گزارش کی میں نے، اور میری جب فرسٹ پوزیشن آئی تو الحمدللہ مجھے پورے پاکستان میں ہر اچھی یونیورسٹی میں ٹاپ کی جو ہے نا پوزیشن مل سکتی تھی اپنے بلوچستان کے لوکل کے اوپر. لیکن میں نے اپنے والد سے گزارش کی کہ میں نے کمپیوٹر پڑھنا ہے اور کمپیوٹر انجینئرنگ کے اندر آگے بڑھنا ہے اور یہ میرا شوق ہے. تو الحمدللہ میں نے انٹری ٹیسٹ پاس کیا سر سید یونیورسٹی انجینئرنگ سے، انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی SSUET کے نام سے ہے. اور وہاں پر 4 سال الحمدللہ پڑھائی کی اور بہت کچھ سیکھا وہاں پر. اور میں 2000 بیچ کا ہوں. اور اس وقت ہمارے سر سید یونیورسٹی کے بہت سارے نوجوان پوری دنیا میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور الحمدللہ وہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد اچھی GPA کے ساتھ میں نے فرسٹ ٹائم پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ میں انٹرنشپ کی، اس کا ٹیسٹ دیا، ٹیسٹ پاس کیا. 3 مہینے ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کمپنی کے ساتھ کام کیا. تو وہاں بھی الحمدللہ میں نے کافی محنت کی اور محنت کا ثمر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جاب کر لیں. لیکن الحمدللہ مجھے ایک سول انجینئرنگ کمپنی میں ایک ایز اے IT آفیسر کی جاب ملی. تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوا اس طرح سے. پھر مجھے شوق ہوا، میری جستجو تھی کہ میں اپنے بلوچستان کے صوبے کے لیے کام کروں اور واپس جاؤں اپنے صوبے کے اندر، اپنے لوگوں کی خدمت کروں، اور جس صوبے سے میرا تعلق ہے وہاں کے لوگوں کی میں خدمت کروں. تو الحمدللہ پھر میں واپس آیا چند سالوں کے بعد کراچی سے، کوئٹہ کا سفر کیا. اور یہاں پر ہماری ایک یونیورسٹی ہے، بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی مینجمنٹ سائنسز کے نام سے، BUTEMS نام ہے اس کا. تو وہاں پر ایز اے لیکچرر اپوائنٹ ہوا. وہاں پر میں نے بچوں کو جو ہے نا نوجوانوں کو جو ہے نا تعلیم دی اور کچھ عرصے میں وہاں پر رہا. لیکن جستجو کا یہ سفر جاری رہا اور میں نے کہا میں نے اور مزید آگے بڑھنا ہے اور بہت کچھ کرنا ہے. تو اس حوالے سے پھر میری جستجو آگے بڑھی. پھر میں نے کہا کہ باہر ممالک چلتے ہیں، وہاں پر ہم ایک ڈگری تھی اس کا نام تھا میکاٹرونکس، جو کہ میکینیکل الیکٹرونکس اور IT کا جو ہے نا امتزاج تھا. تو یہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں سافٹ ویئر کے ساتھ جو ہے نا ہارڈ ویئر کا بھی کچھ کام سیکھوں اور ایک ماسٹر ڈگری کروں تاکہ مزید یہ ترقی ہو تعلیم کے اندر. تو الحمدللہ میں نے اپلائی کیا یہاں پر ایڈنبرا نیپیئر یونیورسٹی ہے، ٹاپ کی یونیورسٹی ہے. نیپیئر وہ بندہ ہے جو کچھ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے لاگرتھم کے اوپر کام کیا.
تو اس یونیورسٹی کے اندر اس کا گھر بھی ہے. تو اس یونیورسٹی کے اندر الحمدللہ میں نے ماسٹر ڈگری کی, اور اس طرح سے میں نے یو کے کا سفر کیا. اور یو کے کا سفر کرنے کے بعد یہاں پر کافی محنت کی, کافی جدوجہد کی, اور سب سے جو بڑی بات میری زندگی کا یہ ہے کہ میں بہت ہی مشکل حالات میں کہہ لیں آپ, اور بہت ہی ڈیفیکلٹی کے ساتھ یہاں یو کے آیا, لیکن الحمدللہ میں نے آتے کے ساتھ ہی یہاں پر ایک کمپنی کے اندر انٹرویو دیا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا, اور الحمدللہ مجھے پارٹ ٹائم جاب مل گئی اپنے ڈگری کے ساتھ. تو وہ اللہ کا بڑا احسان ہوا. تو وہ میں جاب بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا اور اسٹڈیز بھی کرتا رہا, اور کافی کچھ سیکھا ان سالوں کے اندر. تو الحمدللہ ماسٹر کی ڈگری ہوگی. پھر جیسے ہی ماسٹر کی ڈگری ہوئی, میں الحمدللہ ایڈنبرگ چیمبر آف کامرس کے اندر جو ہے نا ایز اے سینئر آئی ٹی ٹرینر جو ہے نا اپوائنٹ ہوا, اور میں نے یہاں پر بہت سارے نوجوانوں کو جو ہے نا آئی ٹی کے اندر سرٹیفائڈ کیا. اس وقت 100 سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ میرے شاگرد ہیں, اور اس وقت بہت اچھی اچھی جابس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو بالکل بے روزگار تھے, جنہوں نے اسکول چھوڑا تھا, یا ان کی جاب چھوٹ گئی اور ان کی مطلب سکل سیٹ کی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. میں نے ان کے ساتھ محنت کی, ان کو ٹرین کیا, ان کو سرٹیفکیشن ایگزام کے لیے ریڈی کیا, اور الحمدللہ میں مائکروسافٹ, سسکو اور کومٹیا کا جو ہے نا اکیڈمی انسٹرکٹر رہا, اور الحمدللہ بہت سارے سرٹیفکیشن تقریباً لنکڈ ان کے اوپر میں نے کچھ چند سرٹیفکیشن کو وہاں مینشن کیا ہوا ہے. تو الحمدللہ وہ سرٹیفکیشن حاصل کی, اور بہت ساری کامیابیاں میرے نصیب میں اللہ نے رکھی. تو لیکن بیرون ملک کا جو سفر تھا اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا کہ انڈیپینڈنٹ ہو کے اور اپنی مدد آپ کے تحت مشکلات کا سامنا کر کے کیسے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ میری پہلی ماسٹر ڈگری تھی. پھر میں نے آئی ٹی ٹرینر کی جاب کی, اور پھر وہ کمپنی بند ہو گئی. تو پھر میں نے ایک اور ڈیٹا سینٹر کے اندر کام کیا. وہاں پر میں ہیڈ آف انفارمیشن سیکیورٹی اینڈ بزنس کنٹینیوٹی تھا سائبر سیکیورٹی کے اندر, اور پھر وہ جاب چھٹی. پھر میں آج کل جو ہے نا ایک فائنینشیل آرگنائزیشن کے ساتھ انٹرپرائز سیکیورٹی, سپلائی چین سیکیورٹی کے اندر کام کر رہا ہوں, اور گورننس, رسک مینجمنٹ اور کمپلائنس کے اندر کام کر رہا ہوں. لیکن اس دوران میں میری تعلیم بھی ساتھ ساتھ جاری رہی, اور میں نے ایک اور بھی ماسٹر ڈگری کی جو کہ ایڈوانس سیکیورٹی اینڈ ڈیجیٹل فورینزکس کے اندر تھی. تو وہ بھی الحمدللہ میں نے دوسری ماسٹر ڈگری کی, کیونکہ مجھے سائبر سیکیورٹی کا کافی اہمیت کا اندازہ تھا, اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں یہ اس میں بھی ایکسپرٹیز حاصل کروں. اگر مجھے وقت پڑے پاکستان کی مدد کرنے کی, یا ایک ملک کی خدمت کرنے کی, یا لوگوں کو اس میں اپ سکل کرنے کی, تو میں یہ خدمات بھی دے سکوں گا. تو وہ بھی ایک ماسٹر ڈگری میں نے حاصل کی, اور اس دوران میں جاب کے اوپر بھی اور بہت سارے جو ہے نا پروفیشنل سرٹیفکیشن میں نے حاصل کیا. تو لیکن ابھی بھی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے, اور اس وقت میں جو ہے نا ڈیٹا سائنس کے اندر ریسرچ کر رہا ہوں پی ایچ ڈی کے لیے. تو اس میں بھی بگ ڈیٹا, ڈیٹا سائنس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. تو خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیک وقت ایز اے سافٹ ویئر انجینئر, آئی ٹی ٹرینر, سائبر سیکیورٹی اسپیشلسٹ اور ڈیٹا سائنٹسٹ جیسی جو ہے نا علم سے نوازا ہے. تو یہ ایک مختصر سا لبے لباب ہے زندگی کا. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. بہت شکریہ آپ کے پوچھنے کا. سر بہت بہت شکریہ. بڑی زبردست جرنی ہے, بڑا اچھا خاصا آپ کو ایکسپیرینس ہے, اور اچھی خاصی آپ کے پاس ڈگریاں بھی ہے, ماسٹر ڈگریاں دو ہیں, تو بڑے اچھے سرٹیفکیشن بھی ہیں آپ کے ساتھ. تو آپ نے یہ چیز ہمارے ساتھ شیئر کی, اس کے لیے بہت بہت شکریہ.
सर आपसे गुजारिश है कि एक सवाल पूछ रहा हूँ कि कोविड की वजह से हमारी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो इस पे आप मजीद रोशनी डालिए। और सर। जरूर जरूर। पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ा है, जो कि हम सबको पता है। और इंसानियत ने इतना बड़ा चेंज शायद ही देखा हो, और इस जदीद दौर के अंदर हर मुल्क इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुतासिर हुआ है। तो सबसे जो बड़ा असर इसके ऊपर हुआ है वो मुल्क की मईशत के ऊपर हुआ है, और लोगों के रोजगार के ऊपर हुआ है। और बहुत सारे लोग जो है ना वो बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए हैं, और बहुत सारे लोग अपने जरिया माश जो जिससे वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते थे, और ऐसे भी लोग थे जिनकी रोज़ी के ऊपर 10-10, 12-12 लोग या कई घराने मुनस्सिर थे, वो लोग भी इससे इम्पैक्ट हुए। यानी कि माशरे का हर एक तबका इससे मुतासिर हुआ है। लेकिन हर एक मुश्किल से इंसान सीखता है, और इस मुश्किल से भी हम इंसानियत ने बहुत कुछ सीखा। और तारीख में पहली दफ़ा ये जो वैक्सीन कोविड-19 की जिस वैक्सीन वजूद में आई है, ये इसके लिए काफ़ी अरसा चाहिए होता है, लेकिन साइंस ने ये करके दिखाया, इंसानियत ने मिलजुल के ये करके दिखाया कि हम बहुत ही लिमिटेड अरसे के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए और बहुत सारे कोलैबोरेशन को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत मुश्किल चीज को आराम से अचीव कर सकते हैं। तो रोजगार के ऊपर सबसे बड़ा असर है, मईशत के ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ है। और लेकिन ये मुश्किल अभी तक गई नहीं है जब तक ये पूरी दुनिया से ख़त्म नहीं हो जाती, और ये इस तरह भी ख़त्म नहीं होगी। तमाम ममालिक ने मिलकर काम करना है, माशरे के हर एक फ़र्द ने मिलकर काम करना है, और एक इस मुश्किल दौर में हमने एक दूसरे की मदद करनी है जिस तरह भी हम कर सकते हैं, अपने इल्म से, अपने माल से, अपने जो भी हमारे अंदर खैर का जज्बा है, एज अ ह्यूमैनिटी हमने सोचना है। और खुदगर्जी का पहलू को जो है ना सामने नहीं रखना, बल्कि अखुवत और भाईचारे के ज़रिए से हर एक की मदद करनी है। और ख़ासकर अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर एक की बंदे की ये कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको जो भी नवाजा है, इस मुश्किल दौर में वो हर एक की बंदे की मदद करे। अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दे सकता है, अपने टाइम में से 1 घंटा निकाल ले, तालीम दे दे। अगर किसी के पास अल्लाह ताला ने माल की कसरत की हुई है, किसी स्टूडेंट को सपोर्ट कर दे, किसी फैमिली को सपोर्ट कर दे, तो बहुत सारी खैर के मौके इस टाइम हमारे पास मौजूद है। ये पूरी इंसानियत के लिए एक आजमाइश है, एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में से हमने मिलकर ये गुजरना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कोविड के दौरान, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ नहीं हुई हैं और इतने ज़्यादा लोग नहीं मरे हैं। और हुकूमत ने मतलब काफ़ी वाइज डिसीजन लेके लोगों को फिर भी रोज़गार के मौके दिए, और उनकी हर तरह से जो मदद हो सकती थी वो उन्होंने की है। तो ये तो एक पहलू है कि इम्पैक्ट के हवाले से एक जो है ना वसी जायज़ा मैंने आपके सामने पेश किया। और अगर आपको इससे मुतल्लिक और भी सवालात हों तो हम उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नो डाउट कि काफी चीजें इम्पैक्ट हुई हैं, खासतौर पे आपने बताया रोजगार का, मैशत का। तो हम इससे वापसी कैसे आ सकते हैं, मैशत अपनी बेहतर कैसे कर सकते हैं? जो डे बाय डे डेली बेसिस पे थे, जिनका काम डेली बेस पे कमाना था, उनकी लाइफ पे तो बड़ा बुरा असर हुआ है। तो इन सब चीजों को कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे हम वापसी जो है लाइफ टू नॉर्मल करेंगे? वेट, तो सर प्लीज इस पे रोशनी कीजिए। जरूर जरूर, बहुत ही अच्छा सवाल है, और आसान सवाल नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठ के इसका पूरा हल आपको बता सकूं। लेकिन मैं चंद अहम चीजों के ऊपर बातचीत करूंगा, शायद इससे लोग इस्तिफादा कर सकें और अपनी जिंदगी का लाएअमल जो है ना तय कर सकें।
تو سب سے پہلے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت ان حالات کے اندر کیا ہم کر سکتے ہیں، کیا ہم نہیں کر سکتے ہیں. جو کر سکتے ہیں اس کو کرنا شروع کر دیں، جو نہیں کر سکتے اس کے لیے اسباب اکٹھا کرنا شروع کر دیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے جو روزگار ہم تلاش کر رہے تھے یا جو روزگار ہم کر رہے تھے، آیا اس کی مزید ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کے اندر کی نہیں ہے. اگر اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے اور آگے ہمیں وہ روزگار نہیں مل سکتے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ فی الوقت ہم سروائیول کی زندگی کو گزارنے کی، اس مشکل دور سے گزرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ سکل سیٹ، وہ ایجوکیشن، وہ سرٹیفیکیشن، وہ ڈگری، وہ علم اور وہ گیدرنگ کے پاس جائیں جہاں سے ہمیں زندگی کے اور مواقع مل سکتے ہیں، روزگار کے اور مواقع مل سکتے ہیں. تو اور روزگار کے یہ مواقع جو ہے نا، اب یہ جو نارمل طریقے سے ہم جا کے روزگار کماتے تھے، شاید ہمیں وہ مواقع ابھی اتنے میسر نہیں ہیں، کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے لاک ڈاؤن جب ہو جاتا ہے، چیزیں لمیٹڈ ہو جاتی ہیں، تو چیزیں بہت ساری ریموٹ چلی جاتی ہیں. جب چیزیں ریموٹ چلی جاتی ہیں تو آپ کے لیے جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ کا انٹرنیٹ بن جاتا ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم بن جاتا ہے. تو اس وقت بہت ہی ماس سطح کے اوپر حکومت کو اور معاشرے کو اور ہر ایک صوبے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو ڈیجیٹل لٹریسی کے اندر اپ سکل کریں، لوگوں کو ایسے تعلیم کے مواقع دیں جو کہ اس وقت ان کو انٹرنیٹ کے اوپر روزگار کے حصول میں مدد فراہم کریں. اور الحمدللہ پاکستان جو ہے نا ایک بہت ہی خوش قسمت ملک ہے، اور اس کے لوگ جو ہے نا کافی ذہین اور فتین لوگ ہیں، اور ان کے جو معرکے ہیں نہ صرف تاریخ میں ہم دیکھ سکتے ہیں بلکہ موجودہ دور میں پوری دنیا کے اندر کافی ذہین اور فتین لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو اس اہمیت سے تو انکار نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں چھوٹے سطح کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ اپنے گاؤں کے اندر، اپنے چک کے اندر، اپنے صوبوں کے اندر ہر ایک سطح کے اوپر ایک ایسا پروگرام شروع کرنا چاہیے جس کے اندر ہم یہ فرسٹ آف آل اویئرنیس کریٹ کریں کہ لوگوں کو ڈیجیٹل لٹریسی کی طرف ہم لوگ بلائیں. دوسرا ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو شخص جو روزگار کرتا تھا، اگر وہ اس کا ایکسس لوگوں تک ڈائریکٹلی نہیں ہے، اب انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی طرف ایکسس کرنا ہے اور اس ذریعے سے جو ہے نا اپنی خدمات دینی ہے. اب میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے اندر ایک ڈاکٹروں کی ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے مرہم. اب وہ مرہم جو ہے وہ میں بڑا خوش ہوا کہ اس پہ پاکستان کے جو ٹاپ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پورے پروفائل بنی ہوئی ہے، اور آپ جا کے ان کے ساتھ جو ہے نا ٹائم سکیجول کریں، آپ ان کی پیمنٹ کریں، اور وہ آپ کے ساتھ لائیو، جیسے اس ٹائم میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں، آپ ان کے ساتھ واٹس ایپس کا یا جو بھی ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے ساتھ براہ راست ڈاکٹر کے ساتھ ورچولی ان کے ساتھ بات چیت کریں، اور وہ آپ کی جو ہے نا مرض کی تشخیص کرے گا، اور وہ آپ کو پرسکرپشن دے گا، وہ آپ کو ڈیجیٹلی ٹرانسفر ہو جائے گا، اور پھر آپ جا کے اپنے جو ہے نا فارمیسی سے اپنی میڈیسن لے سکتے ہیں. تو یہ ایک میں نے اگزامپل دی. اسی طرح سے ریموٹ سکولنگ جو ہے نا ایک بہت بڑے سطح کے اوپر جو ہے نا چینج ہو گئی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا اس وقت جو سب سے بڑی جو کمی میں محسوس کر رہا ہوں پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس جو ہے نا اسمارٹ فون نہیں ہے، ہر ایک کے پاس جو ہے نا لیپ ٹاپ نہیں ہے، ہر ایک کے پاس جو ہے نا کمپیوٹر نہیں ہے، اور یہ اسمارٹ ڈیوائسز نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا جو اہم چیز ہے وہ ہے انٹرنیٹ کنیکشن، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر انرجی کے کرائسس ہے، تو یہ مل کے جو ہے نا بہت سارے اور بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. تو اس وقت میں اس ضرورت کو محسوس کرتا ہوں کہ حکومتی سطح کے اوپر ایک انقلابی قدم اٹھایا جانا چاہیے
سب سے پہلے تو یہ پروگرام شروع کرنا چاہیے کہ پاکستان کے سارے لوگوں کو آسان اقساط کے اوپر آسان قرضے پرووائڈ کرنے چاہیے تاکہ وہ اسمارٹ ڈیوائسز لے سکیں فرسٹ اینڈ موسٹ. دوسرا یہ انقلابی قدم لینا چاہیے کہ لوگوں کو انٹرنیٹ ہر ایک گھر کو میسر کریں. جس طرح سے آج ہماری بجلی، آج ہمارا گیس اور دوسری ضروریات بہت بنیادی چیز ہیں، اس وقت انٹرنیٹ جو ہے نا ہمارے علم کے لیے ایک ایندھن ہے. جو انٹرنیٹ ہے علم کا اصول اور بہت سارے روزگار کا حصول، آنے والے وقتوں میں انٹرنیٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ دو انقلابی قدم حکومت کو لینے چاہیے، اور اگر حکومت نہیں لے سکتی ہے تو ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ہر طرح سے، وہ آگے آئیں، وہ لوگوں کو قرضے دیں، ان کو ٹرین کریں، اور ان سے جو چیز آمدن ہوتی ہے نہ صرف وہ اپنے قرضے واپس کریں بلکہ جو ہے نا اکانومی کے اندر بھی پیسہ انجیکٹ ہوگا، پاکستان کے لوگ بھی اپ سکل ہوں گے، اور یہ جو ہماری مشکلات و دشواریاں ہیں اس ٹائم پینڈیمک میں، یہ بھی کافی حد تک جو ہے نا ہم اس کا مداوع کر سکیں گے. تو اور چوتھی چیز یہ ہے کہ حکومت کو انٹرنیٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے، کیونکہ جب بہت سارے لوگ ریموٹ چلے جائیں گے تو کنیکشن زیادہ ہو جائیں گے تو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. جب ڈیمانڈ بڑھ جائے گی تو پھر جو ہے نا اس کا پرفارمنس بھی اسی طریقے سے لو ہو جائے گا. تو اس حوالے سے انفراسٹرکچر کو بھی جو ہے نا فائبر آپٹک کے اوپر لے جانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ یہ سہولت ہر ایک کو میسر ہو. تو یہ ایک چند ہائی لیول کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ ایک تجزیہ پیش کیا ہے. تو اگر ہم اس سے ریلیٹڈ مزید سوالات کر سکتے ہیں تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ورنہ اگر اس سے الگ کوئی سوال ہے تو آپ پلیز فرمائیے. جی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بڑے جو ہائی لائٹڈ پوائنٹس ہیں ان سب کو بتایا، اور ایک بڑی زبردست چیز کہی کہ انٹرنیٹ اب ایسے ہی ضرورت ہے جیسے ہمارے لیے پانی کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے یا گیس کی ضرورت ہے. تو نو ڈاؤٹ سر، بڑے زبردست آپ نے سجیشن بھی دیے. میں زیادہ کوشچن آپ سے نہیں کروں گا، بس ایک چھوٹا سا سوال اور کر لیتا ہوں پھر شو کو اینڈ کرتے ہیں کہ سر ہم کرپشن کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ فرسٹ اینڈ موسٹ تو ہمیں خوف خدا ہونا چاہیے، یا جس دھرم کا ہم پاس کرتے ہیں اس دھرم کے تحت جو ایک بنیادی چیز ہے وہ ہے ہونیسٹی، ایمانداری، اور یہ خوف ہونا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے اور اپنے خیر اور شر کے جو میں نے کیا ہے اس کا جواب دینا ہے. تو یہ دنیا تو جو ہے نا ایک سٹیج ہے، ایوری ون ہیز ٹو پرفارم دیئر ایکشن. تو سب سے پہلے جو ہے نا اپنے جس دھرم کی آپ پاسداری کرتے ہیں اس میں آپ کو ایمانداری کا پہلو فرسٹ اینڈ موسٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی نے شر کو ہی اپنا راستہ بنا لیا ہے تو آج کل چونکہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے تو چیزوں کو زیادہ تر اگر ہم ڈیجیٹائز کریں گے اور چیزوں کو جتنا زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے تو اسی حد تک جو ہے نا ہم اس کرپشن کا مداوع کر سکتے ہیں کہ تمام کی تمام جو ٹرانزیکشن ہو، تمام کے تمام جو بزنس ڈیلنگز ہوں، تمام کے تمام جو بات چیت ہو، ہر چیز کا جو ہے نا ایک لاگ ہم اس کو کہتے ہیں، اس کے جو ہے نا تانے بانے سارے جڑتے جائیں. تو اگر کسی وقت ہمیں واپس جا کے دیکھنا ہو کہ اس دوران میں کیا ہوا تھا تو ہمارے پاس ساری ڈیٹیل موجود ہو کہ آپ نے یہ کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ چیز میں نے بھیجی، آپ نے یہ چیز بھیجی، آپ کا اکاؤنٹ بھی ڈیجیٹل اور آپ کی ٹرانزیکشن بھی ڈیجیٹل اور ہمارا جو لین دین ہے وہ بھی سارا ڈیجیٹل ہوگا. تو پاکستان میں یہ چیز اچیو کرنے کے لیے ٹائم لگے گا، لیکن اس دوران میں سوائے ایک نیک اعمال کے ذریعے سے اور ایک نیک نیتی سے اور خوف خدا رکھتے ہوئے ہم اس کرپشن کا مداوع کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہادری ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو بہادری سے آ کے اس کو جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرے،
اتھارٹیز تک ان کو پہنچائیں اور وہ شواہد جمع کریں. آج کل ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے, ویڈیو بنا لی, پکچر لے لی, اور جو بھی اس کی ایویڈنس ملتا ہے وہ اتھارٹیز کے ساتھ شیئر کریں. تو جب تک ہمارے پاس چیزیں ڈیجیٹل نہیں ہوتی, یہ ایویڈنس ہم ان کو پہنچا سکتے ہیں. تو اس سے کسی حد تک جو ہے نا کرپشن کا مداوع ہو سکتا ہے. اور ہمیں ایک کمپین شروع کرنی چاہیے ہر ایک سطح کے اوپر کہ کرپشن جو ہے نا وہ معاشرے کا ناسور ہے, اور اگر ہم اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکیں گے اس وقت تک بطور معاشرہ, بطور ملک ہم ترقی نہیں کر سکتے. تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک تھے, جب انہوں نے کرپشن کی تو وہ سپر پاور سے بالکل زیرو کے اوپر آ گئے, اور ان کے ملک کا جو ہے نا تار تار ہو گئے, اور ان کی اسٹیٹ بنتی گئیں. تو پاکستان کی بنیاد جو ہے نا وہ اسی بنیاد پر ہے کہ مل کے کام کرنا ہے, اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. اور یہ جو کرپشن ہے ہر ایک سطح کے اوپر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اتھارٹی کو میک اویئر کرنا ہے, اویئرنیس کمپین چلانی ہے, چیزوں کو زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹائز کرنا ہے, جیسے کہ یہ حکومت کر رہی ہے ہر سطح کے اوپر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ریان اللہ والا ہو گئے, النافع ہو گیا, ٹی ایل سی ہو گیا, اور بہت سارے ایسے جو اسکول ہیں جو کہ اس ڈیجیٹل لٹریسی کے اندر اپنی خدمات دے رہے ہیں, وہ ایسے ورک فورس کریٹ کریں کہ ہر چیز جو ہے نا ڈیجیٹل چلی جائے, ہر چیز کا جو ہے نا انٹیگریٹ کر لیں, ہمارے پاسپورٹ کو, ہمارے نادرا کو, بینک کو, سیلریز کو, اور بزنس ٹرانزیکشنز کو, پیسہ بالکل درمیان سے نکل جائے. سارے جو ہے نا ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈز, ان کے اوپر ٹرانزیکشن ہو, تو ان سارا کا سارا ڈیجیٹل چین چلے گا, اور سارا سینٹرلائز ڈیٹا ہوگا. جس وقت ضرورت ہوگی اس کرپشن کو روکنے کے لیے تو ہمارے پاس آسان طریقے سے ہم جو ہے نا اس کا قلع کما کر سکتے ہیں. اور یہ ایک چند گزارشات ہیں, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس حوالے سے مزید آلریڈی کام بھی کر رہے ہوں گے, لیکن ایک دوسری ضرورت میں محسوس کرتا ہوں, میں اپنی بات کو سمیٹوں گا, کہ پاکستان میں فراڈ کے حوالے سے اور کرپشن کے حوالے سے ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو کہ اگر آلریڈی ہے تو اس کو فعال ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایک کو ریگولیٹ کرے, جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی پریکٹسز کو آڈٹ کرے, اور ان کی گورننس اور رسک مینجمنٹ اور کمپلائنس کو جو ہے نا مانیٹر کریں آن اے ریگولر بیسس, اور جو بھی اس میں کرپشن کرتا ہے اس کو پینلائز کریں, ان کو سزائیں دیں, چاہے اس کو فائنینشیل پینلٹی ہو یا ان کے کاروبار بند کر دیں. تو جب تک ہم یہ سخت فیصلے نہیں لیں گے اس وقت تک بہت مشکل ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا کرپشن جو ہے نا رک سکے. تو یہ چند ایک گزارشات ہیں جو میں نے عرض کی. جی سر, بہت بہت شکریہ. بڑی باریک بینی سے اور ایک ایک چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کر کے بتایا کہ ہم کرپشن کا اینڈ کیسے کر سکتے ہیں. تھینک یو, بڑی زبردست اپنے تجربے سے آپ نے ہمیں بتایا. آپ نے اپنے زندگی کے تجربات بتائے, کیسے آپ نے پاکستان سے, بلوچستان سے آپ یو کے پہنچے, کیسے آپ نے جو ہے ماسٹر ڈگری کی, اپنے اسٹرگل شیئر کی, اپنے جابس کے ایکسپیرینس بتائے. اس کے بعد آپ نے ہمیں بتایا کہ جو پینڈامک ہے, جو ریسنٹلی پینڈامک گزرا ہے, اب ویکسین تو آ گئی ہے کافی پر, لیکن پھر بھی ابھی تک جو ہے, تو اس کے متعلق ہمارے لائف پہ کیا امپیکٹ پڑا, اسپیشلی جو آپ نے بتایا کہ بے روزگاری زیادہ ہو گئی, معیشت کم ہو گئی, اس کے بعد ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے بات چیت کی. اس کے بارے میں کرپشن کے لیے ہم کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں اس پہ آپ نے اپنے رائے دی, اور بڑے زبردست چیزیں بتائی آپ نے. تو سر, آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. میں ایک بار پھر سے آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں, شکر گزار ہوں. آپ نے ویری شارٹ نوٹس پہ ٹائم دیا اور اتنی زبردست تجویزیں دی ہمیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. بس آخری گزارش, ایک اچھا سا میسج ہمارے ویورز کو دیں تو پھر شو کا اینڈ کر. اور جی بہت شکریہ ڈاکٹر سنجیت صاحب, آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو سمرائز کیا. مختصر سا میسج یہ ہے کہ محنت کریں, کوشش کریں, ہمت نہیں ہاریں, مشکل وقت ہے, اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کریں,
जो कुछ आप नहीं कर सकते उसकी करने की जो है ना लगन करें, वादा करें कि आपने उसको करना है। अपने मुल्क और कौम की मजबूती के लिए, इस्तेहकाम के लिए और अपने लोगों के लिए आपने मिलकर काम करना है। ऊपर नहीं उठना, बल्कि सारे आत को आत में लेकर सबको आगे लेकर जाना है। ये इस मुश्किल दौर का जो है ना एक मुख्तसर सा मेरा पैगाम है कि मिलकर हमने सारे एक दूसरे को हाथ में हाथ लेकर इस मुश्किल के दौर से गुजरना है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और बड़ा जबरदस्त सा मैसेज दिया कि सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के मिलजुल के आगे बढ़ना है और इस मुश्किल वक्त का सामना करना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बिल्कुल आपके कीमती वक्त का। व्यूअर्स, हमारे साथ सर अब्दुल रहीम खान हैं, जिन्होंने बड़े जबरदस्त चीजें हमारे साथ शेयर की, जो इन्होंने तजवीजें दी हैं, इन पे इंशाल्लाह अमल करेंगे और इंशाल्लाह तब्दीली लाएंगे, कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर लाएंगे। अगले लाइव शो में एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय एवरीवन। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम, बाय, खुदा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू।